बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मैं आज वीलॉग करने को दिल नहीं कर रहा था। कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। कल बहुत ज्यादा तकलीफ दे दिन था। 10 सितंबर तारीख का स्याह तरीन दिन होगा। एक सूबे का वजीर आला उसके तर्जमान के मुताबिक KPK का लापता हो गया और कई घंटे तक पता ही नहीं चला कहां हो गया। दूसरी तरफ हमेशा हमने सुना था और जमहूरियत के लिए तवील जद्दोजहद भी की, हजारों जलसे जुलूस निकाले। कल रात मीडिया के मुताबिक, अली मोहम्मद के मुताबिक, पाकिस्तान दीगर पूरे सहाफियों के मुताबिक, पार्लियामेंट जिसे मुकद्दस कहा जाता था, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, रात को बिजली बंद कर दी गई और PTI के रहनुमाओं को उठाने के लिए नकाबपोश अंदर घुस गए और उनको उठा कर ले आए और आज इजलास हो रहा, बिल पेश किया जा रहा है। ये काम मुशर्रफुल हक जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लगाया, इलेक्शन करवाए, लेकिन उसने भी नहीं किया। ज़ियाउल हक ने भी नहीं किया। यानी कि पार्लियामेंट पर हमला, मैं समझता हूं मुल्क पर हमला है। हर हमारा पॉलिटिशियन काबिल एहतराम किसी भी जमात से वाबस्ता हो, नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, बेनजीर शहीद हो, मौलाना फजल रहमान हो, जमहूरियत 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 मजबूत। तो आज तो स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए था कि पार्लियामेंट में मस्जिद से लोग नकाब को जाकर उठा लाए और स्पीकर साहब खामोश हैं। इनके पूरी 76 साल तारीख में, दुनिया की किसी तारीख में ये वाकया पाकिस्तान पहले हुआ है। इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। सिर्फ हुकूमत की हवस ने मौजूदा हुक्मरानों को आइन दुश्मन बना दिया है। पार्लियामेंट मुकद्दस मुकद्दस, पार्लियामेंट की तो लाइटें बंद करके नकाब उठाए। और वजीर आदम कई दफा कहते हैं ना, कई दफा जबान आंखों देखी चीज और कानों सुनाई चीज यकीन नहीं आता। कल मेरे लिए वो दिन था और मैं कह रहा था यार अब भी लॉक में नहीं करना कि ये मुल्क है यार। हर मालक को रोजाना धमकी दी जाती है, तुमने टीवी पे इसको चलाना है, इसको नहीं चलाना। सहाफत तो तदफीन कर दी आपने, खत्म कर दिया। साफी आपस में भी तकसीम हो गए। अली अमीन गंडापुर ने जो सख्त अल्फाज साबित किए, मुझे उस पर एहतजाज है कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था। अगर हमने कुछ लोग गलत हैं तो हमारा एहतसाब हो, हम एहतसाब से बाला नहीं, लेकिन लफ्जों का चुनाव बेहतर है। लेकिन मादी में इससे ज्यादा हम पर जुल्म हुए, इससे ज्यादा सहाफत पर जुल्म हुए और इतने इतने जुल्म हुए कि शहीद अरशद शरीफ को मार दिया इस हुकूमत ने। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर का गायब हो जाना, एक सूबे के वजीर आला, और पार्लियामेंट में नकाब पोशों का हमला करके MPMN को उठा के ले जाना, उसके बाद इस मुल्क में अब जमहूरियत का लफ्ज अच्छा ही नहीं लगता। शहीद बेनजीर ने जो कुर्बानी दी थी, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लगा था, अब जमहूरियत को भी फांसी देती। पहले पार्लियामेंट से बैरिस्टर गोहर अली चेयरमैन को उठाया, फिर अफजल शेर मरवत को, फिर शुएब शहीन को और दीगर को, साहबजादा अहमद रजा को उठाना चाहा। उन्होंने पूरी रात छुप के उधर जाली हो, लेकिन रात को हो गया। लेकिन नाज़रीन, इसके बाद हम जमहूरियत के क्या दावे करें? सहाफत तो आज़ाद है ही नहीं, जो कहता है गलत कहता है, झूठ कहता है। मेरी राय है, बाकी हर एक की राय है। हम आ जाते हैं क्योंकि पूरा सच मुमकिन ही नहीं। वो मौजूदा हुकूमत हो, इससे पहले की हुकूमत हो, या उससे पहले की, सच कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये बड़ा कड़वा होता है। सच बोलना पाकिस्तान में जुर्म है, किसी की भी हुकूमत हो। मैं एक हुकूमत में इल्जाम नहीं लगा रहा। सच बोलना पुल सरात अबूर करने के मुतलक है। हर ताकतवर कहता है मेरी मर्जी का सच है। माज़अल्लाह कुछ लोग खुदा बन चुके थे, बने थे, आज बनो मट्टी तरह हैं। नाज़रीन, बहरहाल आ जाते हैं आज अडयाला जेल में। बानी PTI इमरान खान के सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से दसे पर्दा मुज़ाकरात करने का कहा कि हाँ, मैंने 6 आदमियों को इजाज़त दी थी एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि मौजूदा तो फार्म चोरी की हुकूमत है। ये तो इस काबिल नहीं है, जमहूरी लोग नहीं है, ये चोरों की हुकूमत है, मैंडेट चोरों की।
انہوں نے کہا میری پارٹی کے 4 سے 5 لوگ بات چیت کرتے تھے، آج سے پارٹی کو ہدایت کر دی ہے کہ آئندہ کسی بھی ادارے سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں اہم ترین ادارے نے دھوکہ دیا ہے، ایگریمنٹ کی وائلیشن کی ہے، میں نے آج سے اداروں سمیت کسی فریق سے بھی پارٹی کے رہنماؤں کو بات کرنے سے روک دیا ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے 22 اگست کا جلسہ ملک کی محبت میں اور ملک کو خون ریزی سے بچانے کے لیے کیا تھا، انہوں نے NOC دے کر ہم پر شب خون مارا، جمہوریت پر بھی، اور ان کا مقصد صرف PTI کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے عمران خان کے مطابق میں نے 6 پارٹی رہنماؤں کو ایک اہم ادارے سے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی، میں نے کبھی کسی کو بات سے نہیں روکا، لیکن میں نے کہا تھا نہ لوں گا نہ دوں گا۔ 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ کا NOC اہم ترین ادارہ کا نام لے کے کہا ان کی گارنٹی پر ہمیں دیا گیا تھا، ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے۔ آپ جو 21 ستمبر آتا ہے، مجھے لگتا ہے ناظرین اس میں بظاہر ممکن نہیں لگتا، کیونکہ حکومت نے جو پارلیمنٹ میں حملہ کر دیا نا، جو مقدس تھی وہ صفحہ ہستی سے وہ لفظ مٹا دیا، جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ABCD، اس کے بعد اب یہ جمہوریت پاکستان میں نہیں ہے، اس سے ڈکٹیٹرشپ بہتر ہوگی۔ سابق موجودہ وزیر اعلیٰ KP کے خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو عمران خان کے مطابق کہا کہ اہم ادارے نے اٹھایا، اخبارات میں چھپا ہے، اور یہ بات عمر چیمہ ایک سینئر صحافی ہیں قابل احترام، انہوں نے بھی اس کا اشارہ دیا کہ علی امین گنڈا پور کہاں گئے، 6 گھنٹے تک نہ پارٹی کے ترجمان کو پتا، نہ پارٹی کو پتا، نہ حکومت کو پتا، ان کا سٹاف کہاں رہا، ابھی تک یہ معمہ ہے۔ لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ کچھ لوگ شاید اداروں کو بہت عزیز ہے اور کچھ لوگ آدھا سچ بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کو اٹھا کر اب اس سے نفرتیں بڑھیں گی۔ علی امین گنڈا پور کی طرف ان کا صوبے کو اٹھا لیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے کہ اب بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں۔ صحافی نے عمران خان کو یہ سوال کیا کہ آپ سے زیادہ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے کون سی بغاوت کی ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کیا جلسہ کرنا بغاوت ہے؟ کیا جلسے میں تقریریں PDM کے جلسے میں نواز شریف، مریم نواز جو اہم ترین اداروں کے خلاف یہ جو وردی ہے اور اس قسم کی سنگین آرٹیکل 6 کے الزام لگاتے رہے، کیا وہ غلطی تھی؟ انہوں نے کہا آصف علی زرداری نے کہا تم 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم ساری عمر جائیں گے کراچی کا خیبر بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نواز شریف تو کہتے تھے 18 کا الیکشن ہی ہمارا اداروں سے ہے، تو کیا وہ بغاوت تھی؟ کیا الیکشن میں کسی ایک پارٹی کا جلسہ کرنا بغاوت ہے؟ اس پر عمران خان نے کہا ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ علی امین گنڈا پور قوم کے جذبات کی عمران خان کے مطابق ترجمانی کی، میرے خیال میں وہ اسے اچھے لہجے میں، اچھے الفاظوں میں اپنے جمہوری حق کی طرف کہہ سکتے تھے، محض سنگین الزامات لگانا مخالفین پر نہیں۔ لیکن جب قانون کے ادارے، پولیس جو میری محافظ ہے، میری محافظ کی بجائے میری زندگی اجرم کر دے گی کسی پاکستانی کی، آپ نے بھائی جلسے کی اجازت دے دی، NOC دے دیا، کتنا بڑا جلسہ ہوتا، 50,000 بندے آ جاتے، لاکھ ہو جاتے، آج ڈسکس ہی نہ ہوتا۔ لیکن اس کے بعد تم نے پوری PTI کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، 3 مقدمے درج کر دیے، ایون کہ یہاں کے سابق موجودہ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیا۔ کوئی تصور کر سکتا کہ مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج ہو؟ نہ، ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو فرمایا وہ بھی نہیں کہنے چاہیے، بہو بیٹی بہنوں کا احترام کرنا چاہیے، احترام تو ہر ایک کا کرنا چاہیے، لیکن الفاظوں کا چناؤ بہتر ہے۔ بندہ جوش خطابت میں نواز شریف نے جو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پہ حملے کیے ہوئے ہیں، اللہ کسی دشمن کو بھی نہ کرائے، لیکن چلو یہ تو حکومت جانے۔ عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی تھی، میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ نہیں عمران خان صاحب، آپ کو بھی تھوڑا سا رویہ چاہیے۔ ہاں، جو 1-2 آدمی غلط کر رہے ہیں ان کے خلاف انہی کے اداروں میں شکایت لگائیں، یہی قانونی طریقہ ہے۔ ہر کوئی اگر بندوق پکڑ لے گا، لیکن یہ سچ ہے کہ بانی PTI اور PTI کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، اور جتنی
تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہے، پی ٹی اے کی خواتین نے، بزرگوں نے، بچوں نے، نوجوانوں نے. اس کی مثال پاکستان کی سیاست میں نہ تھی، نہ ہے، نہ اللہ کرے کبھی آئندہ ہو. کیونکہ میں نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں. عمران خان کا علی گنڈا پور کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل ہیں، اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے، پارٹی چھوڑ دے. شاید عمران خان بھی جوش میں زیادہ ہیں، لیکن یہ ان کا پارٹی کا حق ہے، کیونکہ نواز شریف نے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کرا دیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ میں پی ڈی ایم کے گجرانوالے کی جلسوں کی تقریریں نکالنے اور آرڈیننس کے نعرے نکالنے نواز شریف و مریم نواز کی، جو انہوں نے لفظ کہے تھے آج تک کوئی نہیں کہہ سکا. میرا تو ویسے بھی وہ ہر ادارہ قابل احترام ہے، ہر سیاستدان قابل احترام ہے، لیکن ٹوٹا دل ہے، صحافت کر نہیں سکتے. سیاست میں جب پارلیمنٹ میں حملہ ہو گیا، پارلیمنٹ میں نقاب پوش بجلی بند کر کے اندر داخل ہو گئے، زبردستی بھیڑ بکریوں کی طرح بندوں کو اٹھا کے لے آئے، تو کون سی جمہوریت؟ انہوں نے کہا کہ جو معافی مانگتے اور پارٹی چھوڑ، پہلے ہی بلوچستان آپ کے ہاتھ سے عمران خان کے مطابق نکل چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک پولیٹیشین جو پہلے پی ٹی اے میں تھا، جس کا ماؤتھ پیس بنا ہے، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، اب ارشد شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لے. حکومت کی آئی ایم ایف سے ڈیل کا علم نہیں، حکومت کی آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس حکومت سے نہ اکانومی چل رہی ہے، نہ انصاف دے پا رہے ہیں، تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا. صرف یہ پی ٹی اے مکھاؤ اور صحافت پر قدغن لگاؤ ہے. ناظرین، سمجھ میں نہیں آتا کل جو کچھ ہوا اس کے بعد اس ملک میں سیاستدان کس طرح جمہوریت کو مقدس کہیں گے، جہاں وزیر اعلیٰ لاپتہ ہو جائے کئی گھنٹے، نہ اس کی جماعت کو پتہ ہو، جہاں ایک جماعت کے سربراہ بانی پی ٹی اے جو مقبولیت کے 70 سے 80% درجے پہ ہو، وہ 13 ماہ سے زیادہ جیل میں اہلیہ کے ساتھ پڑے تھے، جہاں جلسہ کرنا جمہوری حق، جمہوریت کا حسن ہے، پرامن جلسہ کرنا، وہاں پرچے ہو گئے. اور ڈی سی اسلام آباد یہاں اس کو حکم دینے والے پر میں قربان جاؤں کہ جس نے کہا تھا کہ یہ 4 سے 7 بجے ہوگا. پاکستان کا ایک ایسا جلسہ بتا دیں ڈی سی صاحب، سارے کو کسی جماعت نے بھی کیا، مولانا فضل الرحمان کسی نے بھی، جو 3 گھنٹے میں شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہوا، کوئی ایک ایسا. پرسوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہایت قابل طرح ختم نبوت کا کیا تھا، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان بھی قربان، لیکن 4 بجے شروع ہوا، رات 1 بجے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. نون لیگ کی نکال لیں، پیپلز پارٹی کا نکال لیں، لیکن اب اس گھر کو آگ لگی کر کے موجودہ حکمران اپنے کیس ختم کرانے کے لیے انتقام کی جو حدیں کراس کر رہے ہیں، یہ جمہوریت کا خاتمہ چاہتے ہیں. میری پولیس، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن نیب اور دیگر اداروں سے ہے کہ آپ غلام نہیں ہیں. آج علی محمد خان ہے جو پریس کانفرنس وہ پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے، ناظرین، وہ پاکستان کی ایک مثالی تقریر ہے. انہوں نے سپیکر سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب والا، آج کے بعد پاکستان میں جمہوریت کا نام نہ لیں. صاحبزادہ حامد رضا اندر تھے، محمود خان اچکزئی نے بھی تقریر میں اظہار کیا، وقاص اکرم تھے، زین قریشی تھے اور دیگر تھے. انہوں نے کہا جب پارلیمنٹ میں نقاب پوش گھس سکتے ہیں تو پھر پاکستان میں کوئی شہری کسی ادارے میں محفوظ نہیں. اس وقت شعیب شہین، افضل شیر مروت اور بیرسٹر گوہر حوالات کی صلاحوں میں 26 سے زیادہ مقدمات ہیں، جس میں صاحبزادہ حامد رضا، محمود خان اچکزئی، پی ٹی اے کے جتنے بھی اسٹیج پہ لیڈر تھے، سب کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے. مقدمات درج کرنے سے نفرت بڑھے گی. آپ کرائم کو ختم کریں، اختلاف رائے ختم کرنے والوں سے بات نہیں ہوگی، لیکن ہاں لیڈروں سے بھی گزارش ہے جوش خطابت میں لفظوں کا استعمال کرے. ہو سکتا ہے ہم سے بھی کسی کی، ہمارے سے بھی کسی کی دل آزاری ہے، لیکن میں ہر ایک سے معذرت چاہتا ہوں. میرے لیے سب قابل احترام ہے، سچ پورا بول نہیں سکتا. ناظرین، آج کا ڈسہارٹ، بڑی جدوجہد کی ہے میں نے صحافت کی آزادی کے لیے، لیکن بے سود گئی. جو ہو رہا ہے، جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو کان سنیں، اس کا یقین ہی نہیں آ رہا، لیکن ہو رہا ہے. پاکستان زندہ باد.